अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ आज खास मेहमान एजाज सैयद, सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार, और उनके साथ मौजूद हैं रशीद चौधरी जो नुमाइंदा हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के, फाफन के नाम से जाने जाते हैं। और आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये हल्का बंदियाँ होती क्या हैं, क्योंकि हल्का बंदियों ने पाकिस्तान की सियासत को एक नए दोराहे पर खड़ा कर दिया है। जी हाँ, निगरान हुकूमत की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो चुकी है। 3 महीने यानी 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने थे, मगर अब जबकि आइनी तौर पर मरदमशुमारी के नताइज का ऐलान किया गया है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके बाद ये लाजम हो गया है कि नई हल्का बंदियाँ की जाए नई मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाकायदा और बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है कि हल्का बंदियाँ 4 महीने में ख़त्म की जाएंगी, मुकम्मल की जाएंगी। और 4 महीने से मुराद ये है कि 14 दिसंबर 2023 को जो हतमी नताइज हैं हल्का बंदियों के, वो सरकारी तौर पे जारी कर दिए जाएंगे। एजाज सैयद साहब, हम हल्का बंदियों की तरफ तो आएंगे, मगर सबसे पहले तो आज निगरान वज़रा ने भी हलफ उठा लिया, और उनके हलफ उठाने की देर थी कि उनको ये खुशखबरी मिली कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो गई है। 90 दिन नहीं, बल्कि ये मामला अब शायद फरवरी तक जाएगा, क्योंकि दिसंबर में अगर हल्का बंदियाँ मुकम्मल भी होती हैं तो 2 महीने शायद इलेक्शन के लिए शेड्यूल चाहिए होता है। तो आज की ये जो ऐवान सदर में जो तकरीब हुई है, सदर आरिफ अलवी ने जो हल्फ लिए हैं इन वज़रा से, तो इन वज़रा के हवाले से आपकी क्या राय है? वैसे मतीला, बात यह है कि वज़रा का अगर नाम देखें, अक्सर जो नाम है, नामों के ऊपर कोई बैगेज हमने अभी तक कोई देखा नहीं। कि आप देखें ना, मुर्तज़ा सुलंगी हैं, उनके ऊपर कोई आप उनका माजी देखें तो कोई उनके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है। सहाफ़ी के ऊपर होना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये मती भाई, ये तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मुर्तज़ा सुलंगी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका में हैं। जी जी जी। तो फिर जमाल शाह हैं, वसी शाह भी इस कैबिनेट का हिस्सा है जी, शायर हैं। अगर आप वो जिसे कहते हैं ना शोकेस में जो नाम है, वो चेहरे हैं वो अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, शोकेस दिखाने के लिए अच्छा है। तो अब डिपेंड तो ये कर रहा है कि ये परफॉर्मेंस क्या देंगे। असल बात तो ये है कि परफॉर्मेंस क्या है। परफॉर्मेंस का जो इनसार होगा वो इनके 3 वजीरों के ऊपर होगा। ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर कैप्टन ही है, तो इन शमशाद अख्तर साहिबा जो कि फाइनेंस देखेंगी, वजारत ख़जाना देखेंगी, उनके ऊपर एक इनसार होगा। फिर सरफराज बुगटी जो कि लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे। आपको पता है TTP ने एक तबले जंग बजाया हुआ है, उसको देखना है। इलेक्शन भी आपने लॉ एंड ऑर्डर की पैरामीटर्स के अंदर रह के करना है, जो उसके लिए इंतजाम करने हैं। और जो तीसरा अहम वज़ीर होगा वो वज़ीर ख़ारजा है, जो कि जलील अब्बास जिलानी है। तो अगर आप इन तीनों को देखें तो तीनों का अपने अपने शोबों में एक बैकग्राउंड है। वज़ीर दिफा कौन है? आपकी तो बीट भी है। लेफ्टिनेंट नहीं, मेरी बीट नहीं है मतीला। आप हमेशा मेरी बीट बनाने के चक्कर में होते हैं। वो जिस तरह आप नहीं, आप दिफाई तजज़ियाकारी तो करते हैं ना। नहीं मती भाई, वो जिस तरह आपको फौज से निकाला गया, मुझे इसी तरह बीट से निकाला गया हुआ है। ठीक है जी जी, ऐसा ही है। वैसे कौन है वज़ीर दिफा? वो लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर साहब, जो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के सरबराह थे इमरान खान साहब के दौर में। रिटायर्ड जो है जी, रिटायर्ड है। काफी सीनियर होंगे वो, ज़ाहिर है रिटायर्ड हैं तो सीनियर ही होंगे। 60 साल वज़ीर दिफा उनको, वो वज़ीर दिफा है। तो इसके अलावा जो वजारत ख़जाना के में शमशाद जो हैं मोहतरमा, उनको जो लाया गया है, तो उसकी कोई ख़ास वजह? क्योंकि हफीज़ शेख साहब का भी नाम बड़ा चल रहा था। वो चूँकि नाम उनका चलता रहना है, तो इसलिए फिर उनको मेरे ख्याल में उन्होंने चलता कर दिया। अच्छा, तो मेरे ख्याल में शमशाद साहिबा जो हैं, आपको पता है कि गवर्नर स्टेट बैंक रही हैं। इनके साथ एक और भी बड़े क्लोज कंटेंडर रहे थे, उनका नाम था रज़ा बाकर। तो रज़ा बाकर के बारे में भी सुना जा रहा था। लेकिन आप ये देखिए कि वकार मसूद साहब, वो मेरे ख्याल में एडवाइजर्स में वकार मसूद साहब भी हैं, उनको रखा गया, उनको मेरे ख्याल में एडवाइजर्स में है वो। अच्छा, कुछ एडवाइजर्स में ह्यूमन राइट्स की भी एडवाइज़र हैं, मिशाल जो हैं यासीन मलिक की जो वाइफ हैं जी, ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनको लाया गया है। तो ये इंटरनेशनली क्या इस कैबिनेट को अगर देखें तो इंटरनेशनली हम क्या मैसेज दे रहे हैं? देखें, जो ह्यूमन राइट्स का मिनिस्टर है वो जॉर्ज हैं, खलील जॉर्ज, उनको लगाया गया है, फुल मिनिस्टर उनको लगाया। उनके साथ मिशाल मलिक को लगाया गया है। तो आपको पता है मिशाल मलिक की एक वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ यासीन मलिक साहब की, वो वाइफ हैं। यासीन मलिक साहब को उम्र कैद हो चुकी है हिंदुस्तान में, तो मजीद अभी सजाएं एनहांस करने की बात हो रही है, होने की भी बात हो रही है। बिल्कुल। तो मेरा ये ख्याल है कि
یہ ان کی ایک اس کی نیوز سینس جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ انڈیا میں ہے. انڈیا میں ہے. رشید چودھری صاحب، آپ تو الیکشنز کو بھی کور کرتے رہے، مانیٹر کرتے رہے، ان کے نتائج بھی مرتب کرتے رہے، اور بہت سارے جو الیکشنز کے دوران جو ٹرینڈز ہیں یا رجحانات ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کی بڑی دلچسپ معلومات فافن کی طرف سے آتی رہی ہیں. تو ابھی یہ الیکشنز اگر 90 دن میں نہیں ہوتے تو آپ کو کیا لگتا ہے، یہ فروری میں اگر ہوتے ہیں تو ول اٹ بی فری اینڈ فیئر آپ کی نظر میں، یا 90 دن میں ہو جانے چاہیے تھے؟ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، کانسٹیٹیوشن میں 224(3) میں بڑا واضح ہے 90 دن کی بات، لیکن اسی کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکل 51 میں ڈیلیمیٹیشن کی بات بھی ہے کہ اگر جیسے ہی آفیشیل ہوتا ہے کوئی سینسس، کوئی مردم شماری کے نتائج، تو پھر کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ پروونس کے درمیان اور فیڈریٹنگ یونٹس کے درمیان قومی اسمبلی کی سیٹیں بانٹیں. اور پھر اس سے بھی بڑا واضح الیکشنز ایکٹ ہے جس کا سیکشن 17 کا 2 جو ہے وہ کہتا ہے کہ کمیشن شیل ڈیلیمٹ دی کانسٹیچوئنسیز. جیسے ہی آفیشیل ہوتے ہیں سینسس تو پابند ہے کمیشن کے وہ ڈیلیمٹ کرے کانسٹیچوئنسیز کو. اب یہ الیکشن کا طبل بجنے سے پہلے مردم شماری کے نتائج آ گئے، تو اب کمیشن نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ انہوں نے آرٹیکل 224(3) کے ساتھ جانا ہے یا انہوں نے آرٹیکل 51. تو وہ ڈیلیمیٹیشن کے ساتھ گئے ہیں. اگر ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے 14 اگست تک، 14 دسمبر تک، تو پھر ظاہر ہے ایک شیڈیول آئے گا، اور شیڈیول میں 2 مہینے مزید لگ سکتے ہیں، تو الیکشن تب تک جائیں گے. لیکن یہ جو ڈیلیمیٹیشن کا جو حلقہ بندیوں کا یہ جو موقع ہے، یہ اس لیے اس سے زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ صرف کیونکہ کانسٹیٹیوشنل جو آئینی ترمیم کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو مردم شماری کے نتائج آئے ہیں اس کے مطابق بھی اتنی ہی سیٹیں بنتی ہیں قومی اسمبلی میں صوبوں کی جتنی اس وقت ہیں. مگر رشید چودھری صاحب، میں آپ کو روکوں گا یہاں پہ کیونکہ ہم ڈیلیمیٹیشن کی طرف تو آئیں گے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ مشترکہ مفادات کونسل ایک آئینی ادارہ ہے اور آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے حوالے سے خاص طور پہ جائزہ لیتے ہیں ہر انتخابی عمل کا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ مشترکہ مفادات کونسل جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے اس کے اندر 2 نگران صوبائی وزرائے اعلیٰ تھے، تو آئینی طور پہ کیا یہ مکمل تھی؟ کیونکہ اس حوالے سے سپریم کورٹ بار نے آئینی درخواست بھی ایک دائر کر دی ہے کہ یہ جو مردم شماری کے نتائج جس مشترکہ مفادات کونسل نے جاری کیے ہیں اس میں 2 صوبائی نگران وزیر اعلیٰ جو تھے وہ تھے نگران تھے، اور آئینی طور پہ نگران وزرائے اعلیٰ اس کے ممبر نہیں ہو سکتے. اور چیف جسٹس سے بھی الیکشن کمیشنر نے ملاقات کی ہے، شاید آج یہ جو ہے ڈیلیمیٹیشن کا شیڈول جاری کرنے سے پہلے شاید وہ یہی ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ اب ہم شیڈول جاری کر رہے ہیں اور الیکشن جو ہیں چیزیں آگے بڑھ گئی ہیں تو آپ اس درخواست کو ٹیک اپ ہی نہ کریں. اب وہ درخواست تو معلوم نہیں ٹیک اپ ہوگی یا نہیں، اور شاید آپ ٹیک اپ بھی نہ ہوں، مگر یہ جو مشترکہ مفادات کونسل کی جو آئینی ترکیب ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو اب چونکہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے جو مسئلہ تو سپریم کورٹ اس کو زیادہ لیکن دروازے پہ پڑا ہوا ہے. مشترکہ مفادات کونسل کے ممبرز ہیں 8 جو میری معلومات ہیں، ممبرز ہیں، اور اس میں وزرائے اعلیٰ بھی ہیں. اگر 2 وہ نکل بھی جاتے اور اگر یہ فیصلہ ہو جاتا، اب تو بالکل کنسنسس کے ساتھ ہوا ہے، تو اگر میجورٹی ووٹ کے ساتھ بھی ہو جاتا تو وہ تو پھر بھی جانا تھا. لیکن میرے خیال میں اس طرح کی کوئی قدغن نہیں ہے. البتہ اسپرٹ میں اب یہ کورٹ تشریح کرے گی کہ یہ چیز ہو سکتی تھی کہ نہیں ہو سکتی تھی. لیکن ایک صورت دوسری بھی ہے کہ آپ لوگ گنے گئے ہیں، مردم شماری ہو گئی ہے، جو پولیٹیکل پاور ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہونی ہے. اگر مردم شماری کے بغیر آپ الیکشن میں چلے جائیں تو ظاہر ہے اب بھی بہت سارے لوگ کورٹ جائیں گے کہ یہ ٹائم لائنز ڈیفائی ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت بھی لوگ جا سکتے تھے کہ ہمارا حق بنتا تھا، کسی کی سیٹ بڑھ رہی ہے، کسی کی سیٹ کم ہو رہی ہے. لیکن ابھی بھی جائیں گے، اور اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ چلیں اب حلقہ بندیوں کی طرف آ جاتے ہیں. جب حلقہ بندیاں شروع ہو جاتی ہیں تو آخری اس میں تو اپیل کا بھی حق دیا گیا ہے، اور آخری جو ہیئرنگ ہے وہ آنریبل کمیشن جو ہے چیف الیکشن کمشنر اس کے پاس بھی ہوتی ہے، اور وہی فیصلہ کرتا ہے، اور اس کی تاریخ جو ہے وہ 8 نومبر رکھی گئی ہے، اور پھر اس کے فیصلوں کی تاریخ جو ہے وہ 10 نومبر سے 9 دسمبر تک رکھی گئی ہے. 1 مہینہ. تو کیا الیکشن کمیشن کے ان فیصلوں کو مزید کسی جگہ چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ ہائی کورٹ میں کہیں نہیں کیا جا سکتا. 1 مہینہ رکھا گیا ہے کہ لوگ اعتراض کر سکیں. جب نوٹیفائی کر دیں گے عبوری جو ڈیلیمیٹیشن ہے کہ یہ ہم حلقہ بندیاں کر رہے ہیں، اور جب اس کی ڈرافٹ لسٹ آ جائے گی تو اس پہ اعتراضات کا 1 مہینہ ہے. اعتراضات 1 مہینے میں ہوں گے، اور پھر ان اعتراضات پہ فیصلہ ہے جو کمیشن نے کرنا ہے.
کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں ہے قانون میں. اس کے اندر قانونی طور پہ تاخیر نہیں ہے، لیکن لوگ جاتے ہیں پھر وہ اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہیں ریٹ میں چلے جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ میں بھی آئے. سپریم کورٹ میں ابھی پچھلے دنوں ریٹ پٹیشن کا فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے، واپس بھیجی ہے کمیشن کو سندھ کے صوبائی دوبارہ اس کو غور کریں کہ آپ اس پہ غور کریں، لیکن اپیل نہیں ہے. تو بیسیکلی تو قانون کا منشا تو یہی ہے کہ کمیشن کا فیصلہ حتمی اور آخری ہے، اور اس کے بعد ہم الیکشنز میں جا سکتے ہیں. اگر یہ معاملات ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں چلے گئے تو مزید تاخیر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بڑے پیمانے پہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، پورے پاکستان میں ہوں گی، اور مسائل تو ہوں گے. ہاں مسائل ہوں گے، لیکن عموماً اس طرح کے جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جو اوریجنل جورسڈکشن میں لوگ جاتے ہیں وہ بہت جلدی ریفر کر دیا جاتے ہیں کمیشن کی طرف، اور کمیشن ان پہ اپنا ایکشن کرتا ہے. چلو اس میں ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ جب نئی حلقہ بندیاں ہوتی ہیں تو اعتراضات جو ہوتے ہیں، ان اعتراضات میں سب سے بڑا اعتراض یہی ہوتا ہے کہ جناب میرے ووٹر جو ہیں وہ دوسرے حلقے میں ڈالے جا رہے ہیں، اور یقیناً اس پہ پھر الزامات بھی لگتے ہیں سیاسی انجینئرنگ کے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے. تو پھر یہ کتنا ضروری تھا کہ مردم شماری کی اگر نئے نتائج جاری کر بھی دیے گئے ہیں کہ نئی حلقہ بندیاں کی جائے، اور خاص طور پہ جب آپ ان نئی آبادی اور نئی حلقہ بندیوں کی بنیاد پہ جو اسمبلیاں ہیں ان میں سیٹوں کی تعداد بھی ان میں اضافہ نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، اس پہ بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار اعزاز سید اور رشید چودھری نمائندہ فافن. اعزاز سید، یہ الزامات لگتے ہیں جب بھی یہ نئی حلقہ بندیاں آتی ہیں تو الزامات لگتے ہیں کہ جناب یہ سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے، ہمارے ووٹر دوسرے حلقے میں ڈال دیے گئے ہیں، ہمارا حلقہ چھوٹا کر دیا گیا ہے، بہت بڑا کر دیا گیا ہے. تو اس بار آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا فیڈ بیک آپ کو مل رہا ہے نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے؟ کیا خدشات ہیں، کیا امیدیں ہیں، کیا توقعات ہیں سیاستدانوں کی، خاص طور پہ جو الیکشن لڑے جا رہے ہیں؟ مطیلہ، جو الیکشنز ہیں پاکستان میں ان کے اوپر پری پول ریگنگ کے الزامات آتے رہے ہیں، اور وہ ایسے کوئی غلط الزامات بھی نہیں رہے. آپ دیکھ لیں کہ مشرف صاحب کے دور میں جب مشرف صاحب نے اقتدار پر قبضہ کیا ہوا تھا، پوری ملٹری کی ایک حکومت تھی، 2002 اکتوبر کی جو الیکشنز ہوئے اس کے اوپر بھی آیا کہ نون لیگ نے کہا کہ جی یہ حلقہ بندیاں چینج کی گئی ہیں، اس کے اور پھر پری پول ریگنگ کی گئی ہے، مسلم لیگ نون کو توڑا گیا. بیچ کے الیکشن چھوڑیے، اب 2018 میں بھی یہ الزامات آئے، اور پھر ابھی جو حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، اناؤنسمنٹ تو یہ نہیں کی جاتی نا کہ ہم کسی خاص جماعت کو وہ کمزور کرنے کے لیے، اناؤنسمنٹ ایسی نہیں ہوتی، نہ ایسا کیا جاتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ایک خاص جو جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کو عملی طور پہ ڈسمنٹل کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ان کے سربراہ کے خلاف اگر کوئی کیس ہے، ان کی کوئی سزا ہو گئی، وہ جیل میں چلے گئے، لیکن آپ نے اور میں نے دیکھا کہ اس جماعت کے لیڈرز آتے ہیں، جیل سے نکلتے ہیں اور آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور پھر وہ پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کر دیتے ہیں. تو پری پول ریگنگ کا جو ایک جو ٹیکنیکل شعبہ ہے وہ حلقہ بندیاں بھی ہیں. تو یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، شاید ابھی بھی ہو، کیونکہ جن پہ یہ الزامات آئے ہیں وہ پہلے بھی نہیں بدلے تھے اور ابھی بھی نہیں بدلے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی جو حلقے ہیں وہ بھی بدل رہے ہیں، اور ان کی بھی نئی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، اور ان کے بلکہ حلقے جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں. یہ تو اصل میں یہ سیاست چل رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان حلقہ بندیوں میں بھی خدشہ ہے کہ اسی طرح کی ایسے ہی انجینئرنگ کا امکان موجود ہے. جو بیسک رولز ہیں اس اسٹیٹ کے پالیٹکس کے حوالے سے اور الیکشنز کے، وہ تو تبدیل نہیں ہوئے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں مداخلت رولز کہتے ہیں، بیسک رولز تو طے کیے ہوئے ہیں نا، وہ جو پاورفل طاقتور حلقوں نے وہ طے کیے ہوئے ہیں، آئین اور قانون نے نہیں طے کیے، آئین و قانون نے نہیں طے کیے، اور یہی وہ جگہ ہے جس کی وجہ سے پرابلم پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا رشید چودھری صاحب، یہ جو حلقہ بندیاں ہیں اگر ہوتی ہیں تو فافن کا کیا معیار ہے کہ جس معیار کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ حلقہ بندیاں منصفانہ ہوئی ہیں اور یہ غیر منصفانہ ہوئی ہیں؟ آپ کا معیار کیا ہے؟ فافن کا ایک ہی معیار ہے جو قانون نے دیا ہے کہ ہر حلقہ دوسرے حلقے سے بہت زیادہ چھوٹا بڑا نہیں ہونا چاہیے. 10% کی گنجائش ہے قانون میں، اسی گنجائش کو سامنے رکھتے ہوئے حلقہ بندی ہونی چاہیے. لیکن اس میں اب بہت زیادہ کمپلیکیشنز تھی اس سے پہلے. ابھی جو پارلیمنٹ نے لا پاس کیا ہے، یہ جو الیکٹورل ریفارمز ہوئی ہیں، اس میں ایک بہت ہی کرٹیکل ایک پروویژن ڈالی گئی ہے الیکشنز ایکٹ میں کہ اب کمیشن کو حلقہ بندیاں کرتے ہوئے ضلع کی حدود کا احترام بہت ضروری نہیں ہے. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ پروونشل گورنمنٹس ایک ضلع کاٹ دیتی تھی، آپ کو جو کوٹا نکالنا ہے پہلے صوبے کا نکلتا ہے پھر ضلع کا نکلتا ہے. اگر ضلع کی 4,38,000 آبادی ہے اور 8 لاکھ کا کوٹا ہے
تو 4,38,000 پہ 0.51 آیا ہے تو اس کو ایک سیٹ مل جائے گی. اس سے یہ ہوا ہے کہ ہماری 88 نیشنل اسمبلی کی جو حلقے ہیں یہ 2021 کی اس کے مطابق 88 حلقے اس طرح کے ہیں جس میں 10% سے زیادہ وہ ہے, اور ایسے بھی حلقے ہیں 10% سے زیادہ. کیا فرق ہے؟ فرق ہے. مثلا آبادی پہ کٹتی ہے نا, 12 لاکھ آبادی پہ بنوں میں ایک قومی اسمبلی کا حلقہ ہے, اس کے ساتھ ٹانک ہے جس پہ 4,27,000 کی آبادی پہ ایک قومی اسمبلی کا حلقہ ہے. حافظ آباد میں 11,56,000 پہ ایک کانسٹیچوئنسی ہے, لیکن جہلم میں 5,73,000 پہ اسی طرح کی کانسٹیچوئنسی ہے. تو یہ جو ایکول سفریج کا اصول ہے, ووٹ کی طاقت برابر ہونی چاہیے. آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہلم کے لوگوں کی ووٹ کی طاقت 2 ہے اور حافظ آباد کے لوگوں کی طاقت 1 ہے. تو اگر یہ معیار اپنایا جائے حلقہ بندی کا, اور اب تو بہت زیادہ ضروری بھی نہیں ہے, تو میرے خیال میں کچھ رولز میں ہم توقع کر رہے تھے کہ رولز میں پہلے چینج لے کے آئیں گے الیکشن کمیشن, تاکہ وہ جو ضلع والی چیز ہے وہ ڈسکارڈ ہو سکے اور شاید ڈویژن کو معیار بنایا جائے. لیکن ابھی جو میں ابھی دیکھ رہا تھا نوٹیفیکیشن میں پھر ضلع کے کوٹوں کی بات کی ہے. لیکن انٹرسٹنگ ہوگا اس وقت کیونکہ کمیشن کے ہاتھ ڈسٹرکٹ کی ایڈمنسٹریشن کے احترام نے نہیں باندھے. اب وہ گنجائش موجود ہے کہ وہ 2 ضلعوں کے درمیان کوئی تطبیق والی کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو بن سکتی ہے, اور اتنا بڑا فرق نہیں آ سکتا. اور اگر فرق جتنا کم ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جو سیاسی طاقت ہے وہ برابر کی ہے, اور یہی معیار ہے قانون کا کہ وہ کمپیکٹ ہوں, جغرافیکلی کمپیکٹ ہوں, نیچرل باؤنڈریز ہوں, اور جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا احترام ہے وہ ضلع اس میں سے نکل گیا ہے, اور کچھ کوگنیٹ فیکٹرز ہیں. یہ تو وہ چیزیں نا جن پہ آپ کا ادارہ نظر رکھتا ہے کہ یہ شفاف طریقہ ہے حلقہ بندیوں کا, نئی حلقہ بندیوں کا. اس میں ریگنگ کہاں پہ چانسز ہوتے ہیں, انجینئرنگ کے چانسز کہاں پہ ہوتے ہیں, اس میں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے کچھ حلقے کو کاٹ کے ایسے نیا حلقہ ترتیب دیا گیا ہے کہ خاص پارٹی کو اس کا فائدہ ہو؟ اس کے اوپر آپ کیسے نظر رکھتے ہیں, کیسے انشور کرتے ہیں؟ ظاہری بات ہے پھر رائے تو آپ نے بھی دینی ہی ہوتی ہے, اور رائے ہوتی ہے. اچھا, وہ جو ہے نا وہ میں نے جس طرح بتایا کہ اب جو نئی پروویزو آئی ہے, یہ جو شق ڈالی گئی ہے, اس سے وہ احتمال کافی کم ہو گیا, ختم ہو گیا اگر اس پہ پوری طرح عمل درآمد ہو. کیونکہ اس سے پہلے ضلع بنا دیتے تھے نا, آپ نے ضلع بنایا ہے 5 لاکھ کی آبادی کا, اب کوٹا ہے 8 لاکھ 8.5 لاکھ کا, لیکن 5 لاکھ والے کو 0.51 سے اوپر ہی ملے گا نا, تو ایک سیٹ ان کو مل جائے گی. لیکن اسی طرح لیکن آپ کسی اور ڈسٹرکٹ میں جائیں گے جہاں پہ 2.4 سیٹس ہوں گی, تو 0.4 والی ان کو نہیں ملے گی, ان کو 2 ملیں گی, تو ان کے جو کانسٹیٹوئنسی کا سائز ہے بڑا ہو جائے گا. تو اس طرح کے بہت سارے, لیکن اس میں ایک اور اس دفعہ چینج ہوگی کہ جو گروتھ ریٹ ہے, پاپولیشن گروتھ ریٹ, وہ اربن ایریاز میں تھوڑا زیادہ رہا ہے, رورل ایریاز میں تھوڑا کم رہا ہے. تو اب یہ ہوگا کہ حلقے جو ہیں اربن ایریاز میں وہ تھوڑے چھوٹے ہو جائیں گے, اور رورل ایریاز کے جو حلقے ہیں وہ تھوڑے شاید بڑھ جائیں. اچھا, اس میں ایک حلقہ, اس میں ایک شیڈول میں ایک تاریخ ہے 9 اکتوبر 2023 کو یہ شائع کیے جائیں گے جو ابتدائی تجاویز ہیں نئی حلقہ بندیوں کی, یہ شائع کی جائیں گے, اس میں رائے لی جائے گی. جی, وہ ایک مہینہ اس کے بعد دیتا ہے کمیشن کہ آپ اعتراضات کریں, جو ووٹرز ہیں, جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں, وہ اعتراض کریں کہ جو اصول ہیں قانون کے, اس کے کون سے قانون کے مطابق وہ نہیں کٹی. اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور ان اعتراضات کو کمیشن سنتا ہے, 1 مہینے کے اندر ان کا پھر فیصلہ کرتا ہے. ٹھیک. اچھا اعجاز سید, کیونکہ پولنگ سٹیشن کے نتائج تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو پچھلے انتخابات کے جیسے ہیں کہ ہر پولنگ سٹیشن کے نتائج جو ہے وہ آپ کے ڈاٹ بورڈ پہ ہوتے ہیں, ٹیبل پہ ہوتے ہیں, اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان پولنگ سٹیشن میں اس پارٹی کو ووٹ ملا ہے, ان پولنگ سٹیشن میں اس پارٹی کو ووٹ ملا ہے. تو یہ جو نئی حلقہ بندیاں ہوں گی, کیا یہ اس میں جغرافی کی یا جغرافیے کا بھی کوئی اہمیت ہوگی؟ یہ مطلب کہ جغرافیکلی کم از کم وہ ڈرا ہو سکتے ہیں. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, کیا خدشات ہیں؟ پی ٹی آئی کے کوئی خدشات ہیں ایسے, اپوزیشن کی جماعتوں کے کوئی خدشات ہیں ایسے؟ کراچی میں تو ایم کیو ایم کو ہمیشہ سے خدشات رہے ہیں, وہ ہمیشہ سے الزام لگاتے رہے ہیں کہ یہ جو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں یہ ایک قسم کی جیری مینڈرنگ ہے. تو آپ کے خیال میں یہ خدشات دور ہو سکیں؟ مطلع اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو عملی طور پہ ایکٹیو نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ عملی طور پہ پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں شاہ محمود قریشی, وہ لاپتہ ہے. آپ دیکیں وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہے, بیان تو آتے رہتے ہیں, نظر نہیں آ رہے. بیان آیا تھا, میں عرض کروں کہیں پہ وہ نظر نہیں آ رہے. بیانات تو دیکھیں نا, ہلکے پھلکے جو ہے نا بیانات تو آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایشو یہ ہے کہ
جو اپوزیشن کی جماعت ہے وہ آپ مانے یا نہ مانے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی باغ ڈور بھی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو اپوزیشن نہیں کر رہے، یہ بات تو طے ہوگی. باقی تو ساری حکومت کی جماعتیں ہیں، اور اگر کنڈکٹ دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف وہ بھی حکومت کی جماعت ہے. تو اب تو یہ ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ کون ہے جو اپوزیشن ایکچولی کر رہا ہے. تو یہ تو جب حلقہ بندیاں ہوں گی، اس کے اوپر اعتراضات آئیں گے، تو پھر پتہ چلے گا کہ کس جماعت کو کیا شکایت ہے. ابھی تک تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک جماعت بھی ایسی ہے جو اپوزیشن میں ہو. آپ دیکھیے پرائم منسٹر جو ہے انوار کاکڑ، ان کی جو حلف برداری کی تقریب تھی، اس میں سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں سینیٹر وسیم شہزاد، وہ بیٹھے ہوئے تھے. بیٹھنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن ہمیں نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، مگر کراچی کا بڑا حساس ایک شہر ہے، ہمارا فائنینشیل کیپٹل ہے، اور ہماری جس کو کہتے ہیں نا شارگ ہے معاشی طور پہ دیکھا جائے، وہاں پہ جو وہاں کی لوکل پارٹی ہے MQM، اس کو تو شدید اعتراضات ہیں، اور خاص طور پہ نیشنلسٹ کے حوالے سے اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے حوالے سے. مطیلہ جو MQM ہے، یہ اس کو آپ کے سینسس کے اوپر اعتراضات ہیں. تو جب اگر آپ کے سینسس کے اوپر ہی اعتراضات ہیں جن کی بنیاد پہ یہ ڈی لیمیٹیشن ہو رہی ہے، تو پھر ڈی لیمیٹیشن کے اوپر اعتراضات کیوں نہیں ہوں گے؟ یہ تو اب ڈی لیمیٹیشن ہوگی تو پھر ان کے تحفظات آئیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پورے پاکستان میں اگر آپ کسی ایک جماعت کے بارے میں بات کریں نا کہ وہ بڑی سینسٹیو ہے سینسس کے حوالے سے اور ڈی لیمیٹیشن کے حوالے سے، وہ MQM ہے. تو آئی ایکسپیکٹ کہ یہ جب بھی ڈی لیمیٹیشن ہوگی MQM اس کے اوپر بھی آواز اٹھائے. رشید چودھری صاحب، آپ سپریم کورٹ کی طرف سے کیا توقع کر رہے ہیں؟ جو سپریم کورٹ بار نے پٹیشن ڈالی ہے مردم شماری کے نتائج کو شائع کرنے کے حوالے سے، اور اس پہ جو قانونی اور آئینی اعتراضات اٹھائے ہیں، اوبیسلی اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے دیتی ہے، چیف جسٹس متا بندیال اور ان کے جو دو ساتھی ججز ہیں، بینچ ہو سکتا ہے وہی بینچ بن جائے، تو پھر اس صورت میں تو ایک بڑا آئینی بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے، ایک تنازع تو کھڑا ہو جائے گا. دیکھیں، اس کے بعد جو سینسس کے نتائج آفیشیل ہونے کے بعد یہ تو طے تھا کہ ایک اگر وہ جاتے ہیں الیکشن پہ تو ظاہر ہے جن کے حلقے چینج جو توقع کر رہے ہیں کہ ان کی سیاسی طاقت بڑھے گی، وہ جاتے سپریم کورٹ. اب اگر وہ 90 دن کی ٹائم لائن پہ نہیں گئے، ڈی لیمیٹیشن پہ گئے ہیں، تو یہاں سے لوگ جائیں گے. یہ معاملہ طے تو کورٹ میں ہی ہونا ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو سپریم کورٹ کچھ فیصلے دیتی رہی ہے. پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن کرانے کی تاریخ دی تھی، وہ بھی ایک تنازع کا شکار ہو گئی، اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا. تو اگر سپریم کورٹ کوئی بھی ایسے فیصلے دیتی ہے تو آبویسلی بطور ایک مبصر ادارہ، ایک آبزرور ادارہ، آپ تو اس بات کو یہ دیکھیں گے نا کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہے اس پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں. تو 14 مئی کے جو فیصلہ تھا اس کو آپ ویسے کیسے دیکھتے ہیں بطور ایک مبصر ادارہ، آبزرور، جو پنجاب میں الیکشن کرانے کے جس پہ عمل نہیں ہوا؟ پنجاب اور کے پی، دیکھیں اس میں جو ریزنز تھیں الیکشن کمیشن کی، الیکشن کمیشن نے ریویو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے، تو اس پہ فیصلہ ہو جائے گا. لیکن یہ تو طے ہے کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہو سکے جو ہونے چاہیے تھے. لیکن اس پہ جو ریزنز تھیں، کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ہونا بھی ضروری تھا. اگر فیڈریشن میں کیئر ٹیکر نہیں ہے اور 2 صوبوں میں وہ ہو رہی ہے تو وہ کس طرف بات جاتی. پھر وہ جو ایگزیکٹو کی طرف سے بالکل عدم تعاون کا مسئلہ ہے نا، جو الیکشن کمیشن نے جو پلی لی ہے اس پہ سپریم کورٹ میں، تو اب تو یہ سپریم کورٹ کے پاس یہ دلیل ٹھیک تھی کہ اگر صوبوں میں نگران حکومت ہو اور وفاق میں نگران حکومت نہ ہو تو پھر بھی الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہو سکتے. آپ سمجھتے ہیں اس میں وزن؟ جی، کیونکہ ہمارے آئین میں یہ والی جو چیز ہے اس کی کمی ہے کہ آئین نے یہ کبھی سینیریو سپوز نہیں کیا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ صوبوں میں الگ ٹائم پہ الیکشن ہو اور مرکز میں الگ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ابہام ضرور موجود، یہ ابہام موجود ہے. بہرحال جی، ابہام تو ہمیشہ رہتے ہیں، اگر نہیں بھی ہوتے تو ابہام پیدا کر دیے جاتے ہیں، کبھی سیاستدانوں کی طرف سے، کبھی طاقتور اداروں کی طرف سے، اور کبھی ہماری اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے. بہرحال اس وقت جو نگران حکومت ہے اس کی مدت ملازمت میں توسیع ہو چکی ہے، اس میں بظاہر اب کوئی ابہام نہیں رہا. مگر جو سب سے بڑا چیلنج اس وقت نگران حکومت کے سامنے ہے، پاکستان کے ایک شہر جڑاوالا میں مسیحی برادری کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو آگ کے شعلوں کی نظر کیا گیا ہے. گرفتاریاں ہوئی ہیں بڑے پیمانے پہ، پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، مگر کیا اب کی بار وہ کام نگران حکومت کر پائے گی جو ہماری منتخب حکومتیں بھی نہیں کر سکی؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم بات کریں گے
जड़ा वाला साने से मुतालिक। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम के सेगमेंट में उस सानहे पे बात करते हैं जिसने पाकिस्तान का पूरी दुनिया में साख को मुतासर किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जड़ा वाला में होने वाले वाक़े में, और कुछ इतलात के मुताबिक तकरीबन 600 से ज़ायद अफराद जो हैं उन पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं और 129 अफराद जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं और 6 के करीब जो हैं ईसाई बरादरी की इबादतगाहों को जलाकर भस्म किया गया है। और इस वाक़े के ऊपर पूरे पाकिस्तान से शदीद रद्द अमल आया है, इंतहाई मज़म्मत की गई है इन वाक़यात की। सबसे बढ़ के ये कि अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक ने भी इस वाक़े की मज़म्मत की है और उनका ये कहना है कि वाक़या काबिल मज़म्मत इस्लामी तालीमात के मुनाफी हैं। किसी मज़हब के मुक़द्दसात जलाने, उनकी बेहुरमती करने, लोगों के घरों और इमलाक को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। सिराजुल हक ने यह भी कहा कि वफाकी और सूबाई निगरान हुकूमतें और सिक्योरिटी इदारे अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, शफ़ाफ तहकीकात की जाएँ, अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के तर्जुमान जो हैं उन्होंने भी इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की है और उनकी तरफ से ये बयान आया है कि फैसलाबाद जड़ावाला में तौहीन मज़हब का वाक़या अफसोसनाक है। वाक़े की मज़म्मत करते हैं, सूबाई हुकूमत मुनसिफ़ाना तहकीकात करके मुलज़िमों को करार वाक़ई सज़ा दे। इंतज़ामिया की गफलत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अवाम अपने जज्बात पर काबू रखें और ना हक किसी इंसान के जान माल से न खेलें। JUI की मुकामी क़यादत अमन व अमान की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करेगी। इसके साथ ही सरफराज बुगटी जो अभी नए नए वज़ीर दाखिला बने हैं, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया पे एक पैगाम में कहा है कि बतौर पाकिस्तानी हम जड़ा वाला वाक़े जैसे पागलपन की इजाज़त नहीं दे सकते। पंजाब हुकूमत अपनी अमलदारी के लिए भरपूर कुव्वत का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ईसाई बरादरी की इबादतगाहों और घरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। सरफराज बुगटी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की अक़लियती बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है, हम इस बहरान को बेकाबू नहीं होना दे सकते। तो ये सरफराज बुगटी साहब का बयान भी है। और इसी हवाले से आर्मी चीफ ने भी आज जो है ISPR में इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरका से खिताब करते हुए कहा है कि वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। और उन्होंने ये भी कहा कि अक़लियतों के ख़िलाफ़ अदम बर्दाश्त और इंतहाई रवैये के वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। मौलाना ताहिर अशरफी हैं पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन, उन्होंने भी इस हवाले से अपना रद्द अमल दिया है। आइए आपको सुनाते हैं। कल जो जड़ावाला में हुआ वो जख्म पाकिस्तान को जख्म लगा है, वो जख्म इस्लाम को लगा है। हम शर्मिंदा हैं। नायब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पूरी कौम मुतालबा करती है कि अदालत भी उसी चर्च में लगाओ जिसकी सलीब को तोड़ा गया। 1 माह में ट्रायल करो। कौम चाहती है कि इन मुजरिमों को सजा मिले। इनको 9 मई के मुजरिमों की तरह इस केस को लंबा ना करो। हमारे साथ मौजूद हैं जवेरिया नज़ीर, नुमाइंदा न्यू न्यूज़, इस वक्त जड़ावाला से फैसलाबाद से। जवेरिया, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? और 129 अफराद की गिरफ्तारी की खबरें हैं, वहाँ पे ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है इस वक्त? क्या सूरत हाल काबू में है? जी बिल्कुल, आज तो सूरत हाल कदरे जो है वो काबू में है, क्योंकि ज़िले इंतजामिया की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। दिन भर जो है वहाँ पर फ्लैग मार्च भी किया जाता रहा और क्रिश्चियन कॉलोनी जहाँ पर यह अफसोसनाक वाक़या जो है पेश है, उसको पूरी तौर पे पुलिस ने जो है कॉर्डन ऑफ किए रखा। सिक्योरिटी की भारी नफरी वहाँ पर तैनात रही ताकि वहाँ पे मजीद कोई ऐसा मामला जो है वो पेश ना आ सके। आज अभी से कुछ देर कल जो है वो 130 मुल्जिमान को जो है वो अदालत में पेश कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अफसोसनाक बात यह है कि जो मरकजी मुल्जिम था जिसने ये सारा इश्तिहार दिलवाया और इस वाक़े का करार वाकई है वो बंदा, उसको अभी तक पुलिस जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकी। यासीन नामी वो बंदा था, उसने मस्जिद में ऐलान किया। उसके बाद जो है वो ऐसा ऐसा तमाम अफराद जो है वो मस्जिद के बाहर इकट्ठे हुए हैं और ये मामला जो है वो पेश आया है। उस पर जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर जो मसीह हैं उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है, SHO को भी मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन वो मुल्जिम जो है मरकजी मुल्जिम वो फिलहाल जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सका। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो मसीही बरादरी के अफराद जो हैं वो शदीद इस वक्त
تکلیف میں ہیں، کھیتوں میں جا کے سوئے ہوئے ہیں، ان کے بچے زمین پر ہیں، شدید گرمی میں وہ رہ رہے ہیں، ان کو بھی تحفظ نہیں دیا جا سکا کیونکہ وہ ابھی تک اپنے گھروں کو واپس لوٹ نہیں رہے. گھروں کو نقصان پہنچایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ مسیحی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا. پولیس اور فلیگ مارچ وہاں پر آج بھی کیا گیا ہے، پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات ہے اور تمام قسم کی جلسے جلوس پر جو ہے وہ مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. دن بھر جو ہے وہ جڑاوالا کا علاقہ گزشتہ روز میدان جنگ بنا رہا. مظاہرین نے شہر کے داخلی خارجی راستوں کو مکمل طور پر بند کر دیا. اس کے بعد فائرنگ اور شیلنگ بھی کی گئی پولیس کی جانب سے جو متاثرین تھے ان کو منتشر کرنے کے لیے. لیکن افسوسناک واقعہ یہ ہے کہ جیسے ہی صبح 7 بجے کے قریب یہ معاملہ شروع ہوا ہے، مظاہرین کے مطابق وہ اسسٹنٹ کمشنر کے پاس بھی گئے ہیں اور ایس ایچ او کے پاس بھی گئے ہیں، لیکن انہوں نے حالات کو کنٹرول نہیں کیا. اس کے بعد وہی مظاہرین جو ہیں وہ منتشر نہیں ہوئے، انہوں نے ٹولیوں کی صورت میں، جتھوں کی صورت میں جو ہے وہ نہ صرف مسیحی برادری کے گھروں کو جلایا ہے، عبادت گاہوں کو جلایا. اس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر کے آفس میں بھی جا کر توڑ پھوڑ کی گئی. جویریہ، اس سے پہلے بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا؟ کیونکہ یہ علاقہ تو ایسا ہے جہاں پہ عیسائی برادری کافی طویل عرصے سے رہائش پذیر ہے. اس سے پہلے کوئی اس طرح کے واقعات ہوئے؟ یہاں پر فیصل آباد کا یہ ایک نواحی علاقہ ہے، وہاں پر گوجرا جس کا نام بتایا جاتا ہے، گوجرا میں بھی یہی کچھ عرصہ قبل جو ہے یہی معاملہ پیش آیا تھا. وہاں پر بھی مسیحی برادری کو شدید جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا تھا. کسی ایک کی غلطی تھی اور 40 سے زائد وہاں پر بھی گھروں کو جلا دیا گیا تھا. اس واقعے کے بعد بھی پاکستان کی بہت جگہ ہزائی ہوئی تھی، کافی بہت زیادہ شرمندگی کا باعث بنا. اس کے ملزمان کے کوئی سزا ملی؟ کوئی کٹہرے میں آیا؟ کیا ہوا تھا گوجرا کے واقعے کے بعد؟ ملزمان گرفتار، جی بالکل، اس کے ملزمان بھی گرفتار ہوئے تھے. چند ملزمان جو ہے ان کو سزا ہوئی تھی لیکن کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ انہیں چھوڑ دیا گیا تھا. اب اس واقعے میں بھی جو ہے وہ پولیس کی نیگلیجنسی یہ ہے کہ ابھی تک تاحال جو مرکزی ملزم بتایا جا رہا ہے وہ بھی گرفتار نہیں ہو سکا، اور جنہوں نے اس واقعے کی شدید طریقے سے توہین رسالت کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، وہ بھی باپ بیٹا دو بھائی اور ان کا باپ جو ہے وہ بھی تاحال جو ہے وہ فرار ہے، وہ بھی گرفتار نہیں ہو سکے. مظاہرین کی منتشر نہ ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ اتنا جلاؤ گراؤ احتجاج کر رہے تھے کہ کم سے کم ان ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے. اگر پولیس اس وقت اپنا رول پلے کرتی، وہاں پر جاتی، ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر لیا جاتا تو شاید یہ آج جو واقعہ افسوسناک پیش آیا ہے وہ نہ پیش آتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جویریہ. اور اس میں سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اشتعال انگیزی ہوتی ہیں یا اس کا الزام لگایا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی ذات کی مبینہ توہین بھی اگر ہوتی ہے، تو ایسی صورتحال میں مسلمانوں کا کیا فرض ہے کہ کوئی شخص اگر ایسے جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو سب سے پہلے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اور یہی سوال ہم نے کیا ڈاکٹر اسلم خاکی جو کہ فقہی مشیر ہیں برائے وفاقی شرعی عدالت، وہ پروفیسر آف شریعہ ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں. ڈاکٹر اسلم خاکی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو سوال یہی بنتا ہے کہ اگر ایسی کوئی اشتعال انگیزی کرتا بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا بھی ہے، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ابھی جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے جڑاوالا میں، جہاں کرسچن کے چرچز جلائے گئے ہیں ان کے گھروں کو، اس سے تمام پاکستانیوں کے اور خاص طور پر مسلمانوں کے شرم سے سر جھک گئے ہیں. ابھی ہم سویڈن کے ڈیسیکریشن آف قرآن یعنی قرآن کی توہین پر اتنا پریشر ڈیولپ ہم نے کر لیا تھا کہ ان کو ابھی قانون سازی کرنی پڑی، یعنی ترمیم کرنی پڑی، اور وہ اسے سزا دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے. یونائٹڈ نیشن وغیرہ سب نے ہمارا ساتھ دیا، حتیٰ کہ کچھ کرسچن اکثر بلکہ تمام کرسچن کمیونٹی نے بھی ہمارا ساتھ دیا اس میں. اس موقع پہ مسلم کرسچن اتحاد جو ہے، مسیح اتحاد، یہ بہت ڈیولپ ہو گیا تھا. اس موقع پہ یہ حرکت جو ہوئی ہے جڑاوالا میں، یہ انتہائی شرمناک ہے. حالانکہ قرآن میں ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. یہ سورۃ 22 آیت نمبر 40 ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر دفاع نہ کرتا، محفوظ نہ کرتا، تو لوگ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو، اور واضح طور پہ وہاں ہے کہ ان کے گرجوں کو، چرچ کو اور یہ ٹیمپلز اور مساجد کو یہ گرا دیتے. اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان سب میں، یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام عبادت گاہوں کو دفاع کرنے کا حکم دے رہے، بلکہ نام لے کے، چرچز کا نام لے کے، صوامع و بیع،
वसलवातुन, सिनीगॉग सलवात को कहते हैं, बियाउन चर्च को कहते हैं, सवामे जो है वो इबादत गाह जो है, ये टेम्पल्स वगैरह इनको कहते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मगर सवाल ये पैदा होता है कि माजी में भी ये वाक़यात होते रहे, अभी तक कि इसकी कोई मुस्तकिल हिकमत अमली या पॉलिसी क्यों नहीं अपनाई जा सकी कि दोबारा ये वाक़यात ना हो? हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि मुजरमों को इसकी सख्त सज़ा नहीं दी जाती जिससे वो दोबारा आते हैं, या प्रीवेंटिव और प्री एक्टिव मेजर जो है वो नहीं किए जाते जिससे ये वाक़यात जो है वो दिए जाते, यानी अपनी जड़ पकड़ रहे हैं और बार बार हो जाते हैं। चलिए, अगर हम ये समझते हैं कि बात ये नहीं है कि किसी ने वो जुर्म किया है या नहीं किया, जिसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी किसी लड़के ने कोई कागज़ फेंके और उनमें आयात थी, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, इस पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। तो इस पे सबसे ज़्यादा जो है वो जुर्म जो है उस खतीब का है जिसने वहाँ तकरीर की और लोगों को उकसाया कि वो जाकर जो है उन पे हमले करें और उनको जो है मुस्लिम गैरत का जो है वो शील्ड दी, उसको किया जाए। और मैं ये समझता हूँ, मेरे आज भी लोगों से बात हो रही थी, तो स्टेट के कुछ लोग कह रहे थे जी नहीं वो बड़े वायलेंट होते हैं या लोग फिर वो होते हैं। मैंने कहा सलमान तासीर के आप कातिल को तो फांसी चढ़ा सकते हैं, जिनके पीछे खादिम अली रिजवी साहब जैसे पुरजोश खिताब और उनकी इतनी बड़ी फॉलोइंग थी, वो भी साथ थी, वो उसे क्यों ना बचा सके, क्योंकि स्टेट की एक विल थी। तो ये जो गरीबों के जलाए जा रहे हैं उसके लिए स्टेट की विल कहाँ है? मैं ये कहता हूँ दावे से कि ऐसे खतीब को जो उकसाते हैं इनको पकड़ के आप फांसी पे लटकाएं, आइंदा ऐसे वाकयात नहीं होंगे। आप वही नरम रवैया रखते हैं सिर्फ एहतजाज, उनको कुछ फी कस जो है वो पैसे दे दिए और वो चर्च दोबारा आप मुरम्मत करवा दिए, ये कोई हल नहीं है। हल ये कि स्टेट अपना जो रोल प्ले करे, कम्युनिटी मुसलमान अपना रोल प्ले करें। अभी कल जुमा है, तो मैं ये चाहूँगा और रिक्वेस्ट होगी कि तमाम खतीब हजरात अपनी मस्जिदों में इन वाक़यात की मजम्मत करें, इस वाक़े की, और शर्मिंदगी से माफ़ी मांगें उन लोगों से, और अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को भी कहें कि वो ऐसे लोगों की मजम्मत करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असलम खाकी, फ़क़ीह मशीब राय, वफाकी शरई अदालत, प्रोफेसर ऑफ शरिया, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। बात इतनी सी है कि जब भी कोई ऐसा वाक़या हो तो सबसे पहले पाकिस्तानियों का, शहरियों का, मुसलमानों का ये फ़र्ज़ है कि रियासत के जो कानून पर अमल दरामद करने के ज़िम्मेदार लोग हैं उनके नोटिस में ये बात लाई जाए, रिपोर्ट की जाए, शिकायत की जाए, कंप्लेंट की जाए, इससे पहले कि इश्तियाल अंगेज़ी या उसकी आग को मज़ीद फैलाया जाए, जिससे नुकसान इंसानियत का ही होता है और एक इंसान का कत्ल यकीनन पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।